बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत से इस वक्त जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है बिदअत। बिदअत क्या होती है, इस पर तो आगे चलकर मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। अभी जो उसके चंद मुकद्दिमात हैं लफ्ज़ बिदअत के ऊपर, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्रामों में मैंने चंद अल्फाज आपके सामने ऐसे रखे थे कि जो बुरे और अच्छे माने में होते हैं, उनमें ईमान भी था कि कहीं कहीं उसका भी वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल कहकर आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और फमन यकफुर बित्तागूत का मैंने किया, वाशरिकु फ़ी अमरी का किया। तो इसी तरह मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इस बात पर कि ये जो दुहाई दी जाती है ना, सर के ऊपर हाथ रखा जाता है और रोया जाता है, स्क्रीम की जाती है कि बिदा का माना सिर्फ एक ही है और वो है बुरा, वो है गलत, वो है शिरक, वो है फलां। उसके ऊपर मैं अपने इब्तदाए में ये बात अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिदा का माना एक ही नहीं है, इसका माना कोई और भी होता है और अहले इल्म ने यही कहा है। अब इल्म अहले इल्म की वो मिसालें देने से पहले मुहद्दिसीन के नाम में ज़िक्र करूँ कि इब्न हजर ने कहा है, ज़हाबी ने कहा है, अन्निहाया में फ़लाँ ने कहा है, इमाम गज़ाली ने कहा है। तो उनसे पहले मैं जो मुझे ख़यालात गुज़रते हैं, ये मेरे सामने आती हैं चीज़ें, या जो मैंने चीज़ें महसूस की हैं बिदात, रद्द बिदात में किताबें लिखने के ऊपर, जो उनके अंदर चीज़ें आई हैं, मैं उनको पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ज़ोर इसी चीज़ के ऊपर मैंने देखा है तकरीरों में, तहरीरों में, कि बस बिद्दत एक ही है और दूसरी बिद्दत तो नहीं होती। तो मैं इस पर अल्लाह ताला की रहमत से कोशिश कर रहा हूँ, और पिछला प्रोग्राम मैंने इसके ऊपर किया, और आज भी मैं एक उस बात हुई है लेकिन उसको ज़रा दूसरे एंगल से मैं आपके सामने ला रहा हूँ। वो आज जो मैंने आपके सामने बात करनी है वो ये है कि हमारे जो वो मुरव्वजा मामूलात हैं उनको ये कहा जाता है कि ये बिदअत हैं, जबकि हमारा इसरार ये है कि वो बिदअत नहीं है, इसलिए कि वो किसी कंटिन्यूटी का रिज़ल्ट है और उसका तसलसल है। यानी पहले वो काम अल्लाह और उसके रसूल ने उसको सही कहा होता है, मगर उसकी हैयत जो है ना वो बदली होती है ज़माने के एतबार से, जिसको बिदअत कह दिया जाता है। तो पहली बात तो एक ये है कि बिदअत का एक पॉजिटिव मीनिंग भी होता है, नेगेटिव मीनिंग ही सिर्फ नहीं होता। और दूसरा वो कि जिन अमाल को बिदअत कहा जाता है वो नेगेटिव मीनिंग में तो दरकिनार, उन पर लफ्ज़ बिदअत का इतलाक ही दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि वो एक अच्छे अमल की नई हैयत होते हैं। तो जब एक अच्छा अमल हो जो अल्लाह ने इसको फरमाया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया हो, उसके करने का हुक्म दिया हो, अब एक ज़माने के एतबार से नई हैयत के साथ अगर वो सामने आ जाए तो उस पर वो बिदअत का इतलाक नहीं हो सकता। ये मिसाल तो गलत है लेकिन बर्दाश्त कर लें, सुन लें, आप गवारा फरमा लें। पुराने ज़माने में लोग मिंबर पर बैठकर वाज करते थे, वो 15, 20, 100 आदमी उनकी बात को सुनता था। उसके बाद लाउड स्पीकर आ गए, उससे कोई 1000, 2000 आदमी या 10,000 आदमी तक वो आवाज़ पहुंचने लगी जितनी लाउड स्पीकर की पावर होती थी। अब टीवी आ गया तो कैमरे के ज़रिए से अब हज़ारों मीलों की तो बात ही नहीं रही, वो दुनिया भर में वो आवाज़ें जा रही हैं, तस्वीर आ रही है और एक बंदा बैठा तकरीर कर रहा है।
جو ہمارے دیگر علماء نور ٹی وی پر مفتیان بیان فرماتے ہیں، ان کے نام میں بہت سارے، اگر میں نام لوں تو سب کے لینے پڑیں گے، تو وہ بیان فرماتے ہیں اب تقریر کرنا، لوگوں کو واعظ سنانا، یہ تو قرآن و سنت سے اپنی اصل کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اب اس کی حیت کیا بدلی کہ وہ لاؤڈ سپیکر اس کا ذریعہ بن گیا، ٹی وی اس کا ذریعہ بن گیا، تو اب یہ جو حیت بدلی ہے نا، اس کو لغوی طور پر تو اگر کوئی یہ کہہ لے کہ یہ ایک نئے طریقے سے نیا کام ہو رہا ہے، تو یہاں تک تو وہ بات درست ہوگی۔ اس کو اگر اس معنی میں بدعت کہیں تو یہ درست ہوگا، لیکن اس معنی میں بدعت نہیں کہیں گے، نیگیٹو میں، منفی میں نہیں۔ کیوں کہ تقریر کرنا، واعظ کرنا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہنچانے، اس کا تو حکم قرآن و سنت میں ہے۔ اب حیت کیا بدلی ہے کہ وہ کیمرے کے ذریعے سے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے آواز پہنچائی جا رہی ہے، لہٰذا حیت کے بدلنے سے وہ اصل کا حکم وہیں رہتا ہے، اصل ہی رہتی ہے، کیونکہ اصل اس کی چونکہ قرآن و سنت میں موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر لغوی معنی میں اگر کوئی کہے کہ یہ طریقہ نیا ہے تو یہ بات درست ہے، لیکن کلو بدعت والی وہ بات درست نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو اس کے اوپر اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، بدعت کا معنی ایک ہی ہے اور وہ معنی برا ہی ہے۔ اس پر وہ بیچارے، جو اگر کوئی ان میں سے ایسا بندہ ہو تو کبھی وہ دعائیں بھی کرنے لگتے ہیں، رونے بھی لگتے ہیں، جیسے وہ پچھلے پروگرام میں نے قاری رفعت صاحب کے بارے میں آپ کو بات بتائی۔ اور اگر کوئی ہمارے دوستوں میں یہ کہہ دے کہ یہ بدعت کا آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی ہے، دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، اس کے اوپر آپ نے اتنے لاکھوں پاؤنڈوں کی ہر سال کتابیں چھپتی ہیں کہ بدعت کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس کا معنی دوسرا بھی ہوتا ہے تو اس کو اسے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑا جاہل آدمی ہے، سر ہلانے لگتے ہیں کہ یہ کہاں سے جنگل سے آ گیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ بدعت کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، یہ بدعت کے اندر کوئی حسن بھی ممکن ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر حیران ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر یونیورسٹی میں وہ بچوں نے ایک محفل میلاد کی، تو جب محفل میلاد کی تو میلاد کا انہوں نے کیا کام، اور کرنے کے بعد وہاں کچھ کھانا، چائے وغیرہ، بسکٹ تھے وہ کیے، تو وہاں ایک لڑکا تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں یمن سے پڑھ کر آیا ہوں، اللہ عالم کیا اس نے پڑھا تھا۔ تو وہ میرا لڑکا مرغوب احمد یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو اس کو ان لڑکوں سے اس نے سیدھا کہا یہ تو بدعت ہے، یہ جو ابھی آپ نے کیا ہے یہ تو بدعت ہے۔ تو وہ میرا لڑکے نے صرف اتنی بات اس سے کی، وہ کہنے لگا بدعت ہے اگر تو بدعت حسنہ بھی تو ہوتی ہے نا، تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، چلو بدعت ہی صحیح، تو بدعت حسنہ ہے۔ تو پہلی بات تو وہ مرغوب احمد میرے لڑکے نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بنتی، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور محفل کے اندر کرنا یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہاں، یہ ہم نے جو بعد میں چائے پی ہے نا، بسکٹ لیے ہیں، اس اعتبار سے اگر تم کہتے ہو تو کہہ لو کہ بدعت حسنہ ہے۔ تو وہ میرے مرغوب احمد کی طرف اس طرح سے گور کر دیکھنے لگا اور سر ہلانے لگا کہ جیسے اس کا کسی دنیا کے احمق ترین شخص سے واسطہ پڑ گیا ہو، اور بچے نے ایسی بات کر دی ہے کہ جس بات کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ وہ مرغوب احمد کے اوپر وہ ترس کھانے لگا، حیران ہونے لگا، اس کی جہالت پر اس کو ترس آنے لگا۔ وہ کہنے لگا یہ اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ بدعت اور حسنہ؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو کوئی بہت جاہل لڑکا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا میں یمن سے پڑھ کر آیا ہوں، میں نے 6 سال فلاں شیخ کے ساتھ کورس کیے ہیں، حسنہ شسنہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک ہی ہوتا ہے، بدعت از بدعت، what are you talking about silly thing، حسنہ what you got from this۔ تو وہ تو گرم ہو گیا، اور وہ میرے لڑکے کے اوپر اس نے شاؤٹ کیا، اور وہ ترس کھانے لگا، اور اس کو بیچارے کو احمق ترین سمجھنے لگا کہ یہ اس نے بات کیا کر دی۔ وہ کہتا ایک ہی ہوتی ہے، بس ایک ہی ہے۔ تو یہ چونکہ باتیں کی جاتی ہیں تو میں اس اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پچھلے پروگرام میں نے یہ بتایا تھا کہ لفظوں کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں نے ایمان، کفر، شرک اور وہ کیا تھا۔ عمل کا بھی ایک معنی ہوتا ہے کہ عمل بھی عمل کا تو میں نے بتا دیا تھا۔ علم کا بھی ایک معنی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ سورہ
احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کے اندر آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں ہیں ان کے درجوں کو، رفعتوں کو بلند فرماتا رہتا ہے جن کو اس نے علم سے نوازا۔ اب وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، عمل صالح کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی تعریف کی، اور ہے وہ علم، لیکن کہا گیا جس کو یہ علم ملا ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، ہے علم۔ مگر سورہ بقرہ کے اندر یہی لفظ علم جب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم جو سحر کا علم، جادو کا علم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ پہلے تو یہ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو تلاوت کی جاتی تھی نا شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کرتے تھے، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ جادو کا علم تھا۔ اور وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے تو اس علم کا کبھی نہیں پڑھایا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ جو علم تھا وہ جادو کا علم تھا۔ اور وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ اب ہے علم، مگر علم کو جب لفظ علم بولیں گے اگر تو وہ علم ہوگا جو وساطت مصطفیٰ سے ملا ہے، اگر وہ علم ہے جو در مصطفیٰ سے ملا ہے تو وہ علم کا معنی اچھا ہے، وہ علم حسنہ ہوگا، وہ کبھی علم نہیں ہوگا، وہ برا علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک علم وہ ہے جو شیطان، جس کا کہا گیا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ جو علم شیاطین کے ذریعے سے ملا ہے، جو جنات کے ذریعے سے ملا ہے وہ بھی علم، مگر وہ در مصطفیٰ سے نہیں ملا، اس لیے وہ علم برا علم ہو جائے گا، وہ علم سیاح علم بن جائے گا۔ تو دوستو، جس طرح سے علم اچھا بھی ہوتا ہے، علم برا بھی ہوتا ہے علم، لفظ علم ہی ہے جس کا معنی جاننا ہے، پر اس کی اضافت کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرف اس کی اضافت ہے۔ اگر برائی کی طرف ہے تو وہ برا علم ہو جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں علماء ربانی اور علماء سو، عالم ہونا اچھی بات ہے لیکن علم کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ جیسے خوارج علم کا استعمال کرتے ہیں وہ علم سو بن جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف ہوگا۔ جس طرح سے علم کا ایک رخ سیاح کی طرف جاتا ہے، ایک حسن کی طرف جاتا ہے، اسی طرح بدعت کے بھی دو رخ ہیں، ایک وہ سیاح کی طرف جاتا ہے اور ایک وہ حسن کی طرف جاتا ہے۔ اس کے اوپر دیگر آیات میں نے پڑھ دی تھی، یہ ایک آیتیں تو اور بھی ہیں دوسرے الفاظ کے اوپر بھی، لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، تو میں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ یہ بھی میں بات بتا دوں۔ اب آئیں کہ کیا بدعت ایک ہی ہوتی ہے؟ اب جو میں آپ کو بات شروع کر رہا ہوں، جو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صرف اس کی ذات ایک وہ ہے جو ایک ہے، بس اور نہیں۔ یہ کہتے ہیں بدعت بھی ایک ہے، اچھا حسنہ نہیں ہوتی، سیاح بس ایک ہے بدعت۔ لوگوں، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، سیاح بھی ہوتی ہے۔ جہاں ایک کا لفظ آتا ہے وہ مخلوق کے لیے نہیں ہے، وہ خالق کے لیے ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ احد۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تو اس کی وحدانیت ہے، اور تم نے بدعت کو بھی اسی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک طرف تو شرک کی دعائی ہوتی ہے، اور دوسری طرف لفظ بدعت کو واحد کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں، کہ وہ بھی ایک اور یہ بھی ایک نہیں، وہ یہ ایک نہیں ہے۔ اس کی تو میں آگے چل کر مثالیں دوں گا، کچھ میں دیا انشاءاللہ کہ یہ ایک ہے کہ نہیں، وہ تو آگے جا کر آئے گا۔ آج صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صرف ایک ہوں۔ سورہ نحل کی 51 آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ او مشرکو، تم کہتے ہو کہ دو خدا ہیں، دو اللہ ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ مشرک بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایک خالق خیر ہے،
ایک خالق شر ہے، اچھی چیزیں بنانے والا اور خدا ہے، بری چیزیں بنانے والا اور خدا ہے، بیمار کرنے والا اور ہے، صحت و تندرستی دینے والا اور ہے۔ نعوذ باللہ، وہ دو اللہ کا تصور کرتے تھے، دو خداؤں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، دو نہیں ہے، إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس وہ ایک ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں اس طرف کہ مخلوق کا کیا حال ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی ابتدا کر رہا ہوں سورہ زاریات سے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ زاریات میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ، معذرت چاہتا ہوں ایک منٹ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ 49 آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اس کے اوپر میں اور آیت بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا تھا معذرت کرے وہ اس لیے تھا میں قرآن شریف کھول رہا تھا کیونکہ یہاں میں نے ایک اور بات بتانی تھی۔ وہ یہ تھی، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ جب اللہ کہے ہم نے سیئہ کو بھی پیدا کیا، ہم نے حسنہ کو بھی پیدا کیا، برائی کو بھی پیدا کیا اور اچھائی کو بھی پیدا کیا، مذکر کو بھی پیدا کیا، مؤنث کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا، رات کو بھی پیدا کیا، جب ہر چیز میں دو دو ہے تو یہ بدعہ میں صرف ایک کیوں ہے؟ یہاں کیسے وہ آ گیا؟ جبکہ وہ آگے چل کر میں آیات پڑھوں گا کہ اس میں بھی دو ہیں، لیکن ابھی میں پہلے یہ تصور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کا جو ایک بات ہے یہ سرے سے ہے ہی غلط۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب میں یہاں پر جو بات دوسری بتانے والا تھا، 1 منٹ کے لیے میں اس مضمون سے ذرا ہٹ رہا ہوں۔ یہ جملہ معترضہ سمجھ لیں۔ یہ 47 آیت جو سورہ زاریات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری طاقت اور قوت ہے کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور سطح زمین کو ہم نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ یہ بھی قدرت خداوندی ہے، فرش کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا۔ پھر آگے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے جوڑے پیدا کیے، جوڑے کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین، پس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اب ان آیتوں کو میں نے کیوں تلاوت کیا؟ میں نے جیسے کہا تھا کہ وہ میں آؤٹ آف موضوع جا رہا ہوں 2 منٹ کے لیے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کا میں نے جوڑا بنایا۔ ان آیات میں اور یہ فرماتا تھا کہ میں ایک بار کائنات کو فنا کروں گا، اس کے بعد آخرت ہوگی، اس میں میں دوبارہ بناؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے نا، اسی طرح میں نے دنیا کا بھی جوڑا بنایا ہے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور اس کے درمیان میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، جیسے میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے نا، اسی طرح میں نے دنیا اکیلی کو نہیں بنایا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور نظام ختم، نہیں، اس کے بعد میں نے آخرت کو بھی بنایا ہے، اس کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے جو کسی چیز کے ایک ایک چیز ہونے کی رٹ لگاتے ہیں کہ بدعہ ایک ہے، بدعہ ایک ہے، بدعہ ایک ہے، اور وہ سیئہ ہے، سیئہ ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے تو کائنات میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تو جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہے، اسی طرح لفظ بدعہ کے مفہوم کے بھی 2 معنی ہیں، ایک سیئہ ہے اور ایک حسنہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو صرف کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے۔ اب دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، سورہ رعد کے اندر جوڑوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔
اللہ ताला फरमाता है वहुवल्लज़ी मद्दल अर्दा वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा व मिन कुल्लि समरात जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैलन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। सुभान अल्लाह। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है युग़शिल लैलन नहार, और दिन और वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। असल में ये सूरत रात की एक आयत खास एक मसले का जिक्र कर रही है, वो ये कि वो ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला तन्हा कायनात को पैदा नहीं कर सकता, नाउज़ु बिल्लाह। तो जब सूरत रात की अगली आखिरी पहली और बाद वाली इसकी आयत पढ़ेंगे तो वो समझ आएगा कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत फरमा रहा है कि मैं वाहिद हूँ, मेरी तौहीद ये है कि ये सारे काम मैंने तन्हा किए हैं। फिर उन चीज़ों का जिक्र किया, समरात का जिक्र किया, फिर फरमाया मैंने ज़ौजैन इस्नैन, मैंने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा बनाया। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कश्ती तैयार की तो कश्ती तैयार करने के बाद हुक्म होता है हत्ता इज़ा जा अमरुना वफ़ारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन। सूरह हूद की आयत नंबर 40 है कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, यानी जब वो तनूर से पानी निकलना था, जब मेरा हुक्म आया कि पानी निकल जा, तो वो तनूर से पानी निकला तो हमने नूह को हुक्म दिया कि वह मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर चीज का जोड़ा जोड़ा इसके अंदर बैठा लो। अब मैं जोड़ा 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 इसका क्यों जोर दे रहा हूं? ये इसलिए दे रहा हूं कि लोग कहते हैं कि बिदा का सिरे से कोई दूसरा माना ही नहीं होता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नहीं, जैसे हर चीज के अंदर जोड़ा है इस तरह बिदा के अंदर भी जोड़ा है, एक अच्छी बिदत और एक बुरी बिदत। ये मैं आगे जाकर इंशाअल्लाह वो तफसील बताऊंगा कि जिन चीज़ों को हमारे खवारिज दोस्त बिदा कहते हैं और बुरी बिदा कहते हैं, वो चीज़ें बिदा बनती भी हैं कि नहीं। मसलन मैंने पिछली बार कहा कि जब कारी तिलावत करते हैं तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहते हैं, तो सऊदी अरब के अंदर उलमा का शोर, मिस्र के अंदर हमारे खवारिज उलमा का शोर, जी ये सदक़ल्लाह कहाँ से ले आए, ये तो कुरान का हिस्सा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पढ़ा था तो आपने तिलावत खत्म करने के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम नहीं कहा था, करने का हुक्म नहीं दिया था, तो ये आपने सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहाँ से ले लिया? अब यहां तक अगर बात कोई कहता कि ये सुन्नत नहीं है तो उसकी बात से हमें कोई इख्तिलाफ ना होता, मगर इतनी बात कहने के बाद कहते हैं कि नहीं ये तो बिदत हो गई और वो तो बंदा जहन्नमी हो गया, तो वो तो वहां चला गया। इसी तरह चार बंदों ने बैठकर जिक्र कर लिया तो कहा ये बिदती हो गया। यानी बिदत का लफ्ज ऐसे रट लिया कि पहले तो वो बिदत को ये बिदत से डराते हैं, ये बिदत फलां चीज होती है, बिदत करने वाला बंदा जहन्नम में जाता है। तो जब वो बिदत की हदीसें पढ़ दी कि कुल्लो सारे वो मैं आगे पढ़ूंगा चलकर कि वो जहन्नमी होता है कि बिदती, पहले तो वो बंदे को खूब डरा दिया। अब जब वो बंदा डर गया तो डरने के बाद फिर उसको अब डिफाइन करना, डिस्क्राइब किया कि बिदत होती क्या है। तो उसने कहा जी बिदत क्या होती है? उसने कहा ये दूध का गिलास सामने रखकर तुमने 3 बार कुल हो वाला नहीं पढ़ा, जी पढ़ा, तो ये बिदत होगी, अब तो जहन्नम में चला गया। अब सुभान अल्लाह, इतनी तेजी से और साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर इतना उसके ऊपर रोब डालकर और बिदत का नाम डराकर वो बेचारे को कहता है इसको दूध को फेंक दो, इसको उंडेल दो, वो उंडेल दिया। क्यों? पढ़ा कुरान क्या है, पढ़ा सूरा इखलास गई है, लेकिन क्यों नहीं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूध का गिलास सामने रख कर ना ऐसा तो नहीं किया था, तो ये बिदत हो गई। अब उस बेचारे ना दूध रखने वाले को पता है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने रखकर कुरान पढ़ा था कि नहीं, ये तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये तो सुन्नत है। लेकिन इस बंदे ने इतने टेक्स्ट से उससे बात की, बिदत के लफ्ज से पहले इतना डरा लिया उसको कि इतना रोब डाल दिया उसके ऊपर कि जो ही बिदत का नाम आया तो उसने फौरन वो दूध का गिलास ढेल दिया। कहा जी मेरी तौबा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। फिर साथ उस पर जोर लगा दिया कि बिदा का एक ईमान है। असल में होता ही है, मैं आपको नफ्सियाती तौर पर यह बात बताता हूं कि
یہ لوگ ہوتے ہیں ٹرینڈ، انہوں نے 2 4 10 باتیں خاصی رٹی ہوتی ہیں، شرک، بدعہ، حرام، یہ 3 لفظوں پر وہ خود کفیل ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اچھی ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے شہر کے قریب تقریباً 20-25 میل کے فاصلے پر انگریزوں کا ایک ریٹریٹ سینٹر ہے پرانے زمانے کا، تو وہ ریٹریٹ سینٹر کے اندر وہ جنگل کے اندر ہے، تو وہ جنگل کے اندر ہے وہ ریٹریٹ سینٹر، اور اس جنگل کے اندر وہ جگہ کرائے پر وہ لوگوں کو دیتے ہیں انگریز ریٹریٹ سینٹر کو، اس کو یعنی جسے ہمارے زبان میں خانقاہ یا زاویہ کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں وہ ریٹریٹ سینٹر کہتے ہیں۔ تو اس طرز کی پرانے زمانے کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کرائے پر دیتے ہیں۔ یہ رمضان شریف سے کچھ قبل، ابھی جو رمضان شریف گزرا ہے اس سے کچھ قبل ہے، وہاں کچھ ایک خوارج عالم تھے کینیڈا سے آئے، انہوں نے، وہ ڈاکٹر بھی تھے اور ڈاکٹری کا خاصا روب بھی تھا، تو انہوں نے وہ جگہ کرائے پر لی، وہاں اس کے اندر رہنے کے کمرے بھی ہیں، ہال بھی ہے، کانفرنس ہال بھی، بیٹھ کر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹی وی وغیرہ